बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। केमिस्ट्री क्लास 9 इसका पहला चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है एलिमेंट्स के बारे में, जिससे हमें बेसिक एलिमेंट्स के बारे में जानने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। हम उन चीज़ों को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स। इन द अर्ली एजेस ओनली 9 एलिमेंट्स कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, lead, copper, iron and sulfur were known। पुराने ज़माने में या बहुत पहले 9 एलिमेंट्स को पहचाना जाता था, 9 एलिमेंट्स जाने जाते थे, जिनमें कार्बन है, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर है। At that time it was considered that elements were the substances that could not be broken down into similar units by ordinary chemical processes। उस वक़्त यही माना जाता था, यही असूल था, यही रूल था कि हम किसी भी आम केमिकल प्रोसेस के थ्रू इन एलिमेंट्स को मज़ीद छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक़्त तक ऐसी कोई थ्योरी सामने नहीं आई थी, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। तो उस वक़्त तक यही समझा जाता था कि इनको मज़ीद छोटे लेवल पे नहीं तोड़ा जा सकता। अनटिल द एंड ऑफ 19th century 63 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड। तो 19वीं सदी के आखिर तक तकरीबन 63 एलिमेंट्स 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, तलाश किए जा चुके थे। नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अब तक 118 एलिमेंट्स तलाश किए जा चुके हैं। आउट ऑफ विच 92 आर नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स। और उस 118 में से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली तौर पे मिल जाते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट इज दैट इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। आज जो मॉडर्न डेफिनेशन है एलिमेंट की वो ये है कि ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक ही जैसे एटम से मिलकर बनता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एंड कैन नॉट बी डीकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस। और इसको हम किसी आम केमिकल प्रोसेस के थ्रू मज़ीद डीकम्पोज नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, या इसकी मज़ीद इसमें दैट एलिमेंट इज मेड अप ऑफ यूनिक टाइप दैट हैव वेरी का हामिल है और इसके एटम दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं, जो अपनी खूबियों की वजह से दूसरों से मुख्तलिफ नज़र आता है। एलिमेंट्स आकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म्स। एलिमेंट्स जो आमतौर पे हमें मिलते हैं वो या तो फ्री होते हैं, अकेले होते हैं, या कंबाइंड होते हैं, मिले जुले भी होते हैं, मिक्स भी मिलते हैं। All the naturally occurring elements found in the world have different percentages in the Earth's crust, oceans and atmosphere। सारे वो एलिमेंट्स जो हमें कुदरती तौर पे मिल जाते हैं, इनकी मुख्तलिफ परसेंटेज होती है ज़मीन के ऊपर, या ओशंस में, समंदरों के अंदर, या हमारे आम माहौल के अंदर। हर एक की परसेंटेज मुख्तलिफ है। टेबल 1.1 shows natural occurrence in percentage by weight of some major elements around us। अब ये जो नीचे टेबल है, टेबल 1.1, इसमें हम देखते हैं कि मैस के हिसाब से ये कितनी कितनी परसेंटेज हासिल कर पाते हैं, कितनी कितनी मिकदार में मौजूद हैं। इट शोज कंसंट्रेशंस ऑफ दीज मेजर एलिमेंट्स फाउंड इन द थ्री मेन सिस्टम्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। जो हमारे तीन मेन एनवायरनमेंट सिस्टम्स हैं उनके अंदर ये कितने कितने पाए जाते हैं। थ्री यानी पहला अर्थ क्रस्ट है, ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा, ओशियन जो हमारे समंदर हैं उनके अंदर, या एटमॉस्फेयर हमारे माहौल के अंदर। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो है पाई जाती है वो है ऑक्सीजन, 47% है ये।
اس کے بعد سلیکون ہے 28% اور ایلومینیم ہے 7.8%۔ اگر ہم اوشنز کو دیکھیں ان میں آکسیجن 86% ہے، ہائیڈروجن 11% اور کلورین 1.8%۔ اسی طرح ہمارے ایٹماسفیئر کے اندر نائٹروجن سب سے زیادہ ہے 78%، اس سے کم آکسیجن ہے 21% اور سب سے کم آرگن ہے جو 0.9% ہے۔ ایلیمنٹس میں بی سالڈ، لیکوڈ اور گیسز۔ ایلیمنٹس کسی بھی فارم میں ہو سکتے ہیں، یہ سالڈ بھی ہو سکتے ہیں، لیکوڈ بھی اور گیسز بھی، یعنی ایلیمنٹ ہمارے پاس ٹھوس شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، مائع شکل میں بھی ہو سکتے ہیں اور گیسز کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ میجورٹی آف دا ایلیمنٹس ایگزسٹ ایز سالڈز۔ ہمارے پاس جو زیادہ تر ایلیمنٹس ہیں وہ ٹھوس کی شکل میں ہیں، جیسے سوڈیم ہے، کاپر، زنک اور سونا وغیرہ ہے۔ There are very few elements which occur in liquid state۔ بہت کم ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ہمیں مائع یا لیکوڈ اسٹیٹ میں ملتے ہیں، جیسے مرکری ہے اور برومائن ہے۔ A few elements exist as gases۔ کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو ہمیں گیسز کی شکل میں بھی ملتے ہیں، جیسے نائٹروجن، آکسیجن، کلورین اور ہائیڈروجن ہے۔ On the basis of their properties, elements are divided into metals, non-metals and metallides۔ اب یہ ایلیمنٹس ہم ان کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں ان کی پراپرٹیز کی وجہ سے، ان کی خوبیوں کی وجہ سے، ان کے کام کی وجہ سے۔ تو ان کی 3 اقسام بنتی ہیں، جن میں ایک ہے میٹلز، دوسرا ہے نان میٹلز اور تیسرا ہے میٹلائڈز۔ About 80% of the elements are metals۔ تقریباً 80% ایلیمنٹس ایسی ہیں جن کو ہم میٹلز کے سیکشن میں پائیں گے۔ Major part of a living body is made up of water۔ جتنے بھی جاندار ہیں ان کے جسم کا زیادہ تر حصہ، جیسے 65% سے لے کے 80% تک اس کا جو میس ہوتا ہے۔ 6 elements constitute about 99% of our body mass۔ ان میں سے ہمارا جو باڈی میس ہے وہ تقریباً 99% ان ایلیمنٹس کی وجہ سے ہے، نیملی آکسیجن، کاربن، جس میں آکسیجن ہماری 65% ہے، کاربن 18% ہے، ہائیڈروجن 10% ہے اور نائٹروجن 3% ہے۔ اس کے علاوہ کیلشیم 1.5% ہے اور فاسفورس 1.5% ہے۔ پوٹاسیم، سلفر، میگنیشیم اینڈ سوڈیم constitute 0.8% of our body mass۔ یہ جو 3-4 گیس ہیں، جیسے ایک ایلیمنٹ ہے پوٹاسیم، سلفر، میگنیشیم اور سوڈیم، یہ سارے جو ملائیں تب بھی ہمارے باڈی میس کا صرف 0.8% بنتا ہے۔ whereas کاپر، زنک، فلورین، کلورین، آئرن، کوبالٹ اینڈ مینگنیز constitute only 0.2% of our body mass۔ سب سے کم جو ایلیمنٹس ہمارے جسم میں پائے جاتے ہیں وہ ہیں کاپر، زنک، فلورین، کلورین، آئرن، کوبالٹ اور مینگنیز۔ یہ انتہائی کم ہے لیکن ضروری ہیں۔ ایلیمنٹس آر ریپریزنٹیڈ بائی سمبلز۔ یہ جو ایلیمنٹس ہیں ہم جب ان کو لکھتے ہیں تو ہم اس کا پورا نام نہیں لکھتے، بلکہ ان کے سمبلز ہیں اسپیسیفک، وہ لکھتے ہیں۔ which are abbreviations for the name of element۔ جو اس ایلیمنٹ کے نام کو چھوٹا کر کے، مختصر کر کے لکھا جاتا ہے۔ A symbol is taken from the name of that element in English, Latin, Greek or German۔ وہ جو سمبل ہوگا اس ایلیمنٹ کا، اس کا نام یا تو ہم اس کے انگلش نیم کے پہلے حروف، لیٹن کے پہلے حروف، گریک یا جرمن زبان کے پہلے حروف سے لیں گے۔ if it is one letter، اگر یہ ایک ہی لیٹر پر مشتمل ہے، it will be capital as H for hydrogen۔ تو یہ جیسے ہائیڈروجن کا پہلا لفظ H اور یہ کیپٹل ہوگا، نائٹروجن کے لیے پہلا لفظ N کیپٹل ہوگا، اور اس طرح کاربن کے لیے پہلا لفظ C یہ بھی کیپٹل ہوگا۔ in case of 2 letter symbols، اگر یہ 2 ہوں گے، only first letter is capital، صرف پہلا لفظ کیپٹل ہوگا، دوسرا چھوٹا، جیسے کیلشیم کے لیے Ca، سوڈیم کے لیے Na اور کلورین کے لیے Cl یوز ہوگا۔ یہ ان کے ایبریویشنز ہوں گے، سمبلز ہوں گے، جن کو ہم ان کا پورا نام لکھنے کے بجائے استعمال کریں گے۔ The unique property of an element is valency۔
کسی بھی ایلیمنٹ کی کوئی ایسی خوبی جو اس کو دوسروں سے علیحدہ کرتی ہے، واضح کرتی ہے، وہ ہے اس کی ویلنسی. اٹ از کمبائننگ کیپیسٹی آف این ایلیمنٹ ود ادر ایلیمنٹس. ویلنسی کیا ہے؟ ویلنسی اصل میں وہ پاور ہے کہ یہ ایلیمنٹ کتنی سپیڈ سے یا کتنی جلدی دوسرے ایلیمنٹس کے ساتھ کمبائن ہو سکتا ہے. It depends upon the number of electrons in the outermost shell. یہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس کا جو ایک ایٹم ہے اس کے اندر جو شیلز ہیں الیکٹرانز کے، اس میں آخری جو اس کا شیل ہے، آخری دائرہ ہے، اس کے اندر کتنے اس کے الیکٹرانز ہو سکتے ہیں. یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ زیادہ ہوں گے تو یہ فاسٹ ایکٹیو کرے گا، اور یہ اگر کم ہوں گے تو اس کا ریئیکشن سلو ہوگا. In simple covalent compound, valency is the number of hydrogen atoms which combine with one atom of the element or the number of bonds formed by one atom of the element. اگر اس چیز کو ہم تھوڑا مزید ڈیٹیل میں پڑھیں تو ایک کوویلنٹ بانڈ ایسا بانڈ ہوتا ہے جس میں ہائیڈروجن ایٹمز جو کہ کمبائن ہوتے ہیں دوسرے کسی بھی ایٹم کے ایلیمنٹ کے ایٹم کے ساتھ. تو ان کا جو آپس میں بانڈ بنتا ہے، یہ اس ایٹم کو ہم ایسے شو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس کمپاؤنڈ کے اندر جیسے HCl ہے، اس میں ہائیڈروجن ہے اور کلورین ہے. یا HOH یہ پانی کا ہے جسے ہم H2O بھی کہتے ہیں. یہ NH3 اس میں ایک نائٹروجن کا اور 3 ہمارے جو ایٹمز ہیں وہ ہائیڈروجن کے ہوں گے. اسی طرح اس میں بھی ایک کاربن اور 4 ہائیڈروجن ہیں. اب the valency of chlorine, oxygen, nitrogen and carbon is 1, 2, 3 and 4 respectively. اب اس میں ویلنسی ہماری جو ہے وہ ہائیڈروجن کی اور کلورین کی چیک کر لیں. کلورین کی 1 ہے، اسی طرح آکسیجن کی 2 ہے، اس کے ساتھ 2 ہیں، نائٹروجن کی 3 ہے، اس کے ساتھ 3 دوسرے ایٹمز ہیں، اور اینڈ پہ ہمارے پاس جو کاربن ہے اس کے ساتھ 4 جو ہائیڈروجن کے ایٹم ہیں. تو یہ اس کی ویلنسی 4 بنتی ہے. In simple ionic compound, valency is the number of electrons gained or lost by an atom of an element to complete its octet. اگر ہم مختصر بات کریں تو ویلنسی اصل میں کسی بھی ایٹم کی وہ پاور ہے یا اس کے الیکٹرانز کی وہ تعداد ہے جو وہ اپنا آخری آربٹ پورا کرنے کے لیے لیتی ہے یا دیتی ہے. Elements having less than 4 electrons in their valency shells. ایسے ایلیمنٹس جن کے آخری شیل کے اندر 4 یا اس سے کم الیکٹرانز ہوتے ہیں prefer to lose their electrons to complete their octet. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے الیکٹرانز دے دیں تاکہ وہ اپنا آکٹیٹ یا اپنا آخری شیل مکمل کر سکیں یا خالی کر سکیں. فار ایگزامپل ایٹمز آف sodium, magnesium and aluminum have 1, 2 and 3 electrons in their valency shells respectively. اگر ہم دیکھیں تو سوڈیم، میگنیشیم اور ایلومینیم کے جو لاسٹ شیلز ہیں ان میں 1، 2 اور 3 الیکٹرانز کی کیپیسٹی ہوتی ہے. They lose these electrons to have valency of 1, 2 and 3 respectively. اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنا موجود آخری شیل کے اندر 1 الیکٹران یا 2 یا 3 جو جیسے بھی ان کی ترتیب ہے یہ ان کو دے دیں. On the other hand, elements having 5 or more than 5 elements in their valency shells. ایسے ایٹمز جن کے آخری شیل کے اندر 5 یا اس سے زیادہ الیکٹرانز ہوتے ہیں. gain electrons to complete their octet. وہ دوسرے کوئی بھی جو ایٹم آئے گا اس سے کے آخری شیل سے الیکٹرانز کو گین کریں گے اور اپنا یہ آکٹیٹ پورا کر لیں گے. فار ایگزامپل نائٹروجن ہے، آکسیجن یا کلورین ہے 5، 6 and 7 electrons in their valency shell respectively. ان کے آخری شیل کے اندر 5، 6 اور 7 الیکٹرانز ہوتے ہیں. They gain 3، 2 and 1 electrons respectively to complete their octet. اور یہ اسی طرح 3، 2 اور 1 الیکٹرانز لیتے ہیں تاکہ اپنے آخری شیل کو پورا کر سکیں. Hence they show valency of 3، 2 and 1 respectively. اسی وجہ سے ان کی جو ویلنسی ہے وہ 3، 2 اور 1 شو ہوتی ہے جس کے آخری شیل میں
3 الیکٹرانز کم ہیں اس کی ویلنسی 3 ہوگی، جس کے آخری شیل میں 2 الیکٹرانز کم ہیں اس کی ویلنسی 2 ہوگی، اور جس کے آخری شیل میں 1 الیکٹران کم ہے اس کی ویلنسی 1 شو ہوگی۔ یہ اس کا طریقہ ہے کام کرنے کا۔ A radical is a group of atoms that have some charge۔ ریڈیکل اصل میں ایسے ایٹمز کا گروپ ہے جس کے اوپر کوئی نہ کوئی چارج ہوتا ہے۔ ویلنسیز آف سم کامن ایلیمنٹس اینڈ ریڈیکلز آر شون ان دا ٹیبل 1.2۔ آگے ہم جو ٹیبل دیکھنے لگے ہیں اس کے اندر مختلف جو ایلیمنٹس ہیں ان کی ویلنسیز شو کی گئی ہیں۔ اب دیکھیں ٹیبل 1.2 جو ہم دیکھنے لگے ہیں، سم ایلیمنٹس اینڈ ریڈیکلز ود دیئر سمبلز اینڈ کامن ویلنسیز۔ یہاں پہ ہم کچھ ایلیمنٹس دیکھنے لگے ہیں یا ریڈیکلز دیکھنے لگے ہیں جن کے ہم سمبل دیکھیں گے اور ان کی جو کامن ویلنسیز ہیں عام طور پہ جو ان کی ویلنسی پائی جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا، یہاں پہ ایلیمنٹ یا ریڈیکل کا نام ہے، یہ اس کا سمبل ہے جو یوز کیا جاتا ہے، اور یہ اس کی ویلنسی ہے۔ ویلنسی مطلب اس کے آخری شیل کے اندر، اس کے ایٹم کے شیل کے ایٹم کے اندر جو الیکٹرانز کی تعداد ہے آخری شیل کے اندر وہ لکھی جاتی ہے۔ تو آخری اس کا جو شیل ہوگا اس میں ایک الیکٹران کم ہوتا ہے۔ پوٹاشیم سمبل اس کا K ہے، اس میں بھی ایک الیکٹران کم ہوتا ہے۔ سلور جس کو ہم Ag سے شو کرتے ہیں، اس کا بھی ایک الیکٹران کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ سارے ہیں، آپ ان کو خود پڑھ سکتے ہیں، دیکھ لیں ان کو، امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس سے آگے ہے سم ایلیمنٹس شو مور دین ون ویلنسیز۔ کچھ ایسے ایلیمنٹس بھی ہیں جن میں ویلنسی ویری کرتی ہے، ایک دوسرے سے مختلف بھی ہو سکتی ہے، جیسے دے ہیو ویریبل ویلنسی، ان کی ویلنسی ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل ان فیرس سلفیٹ FeSO4 دا ویلنسی آف آئرن از 2۔ فیرس سلفیٹ کو دیکھیں تو اس میں آئرن کی جو ویلنسی ہے یہ 2 ہے۔ ان فیرک سلفیٹ یا FeSO4 ہول پاور 7 دا ویلنسی آف آئرن از 3۔ اب یہ جو ہمارے پاس فیرک سلفیٹ ہے اس کی ویلنسی 3 ہے۔ جنرلی the Latin or Greek name for the element ferrum is modified to end in OUS by the lower valency like ferrous and to end in IC for the higher valency like ferric۔ اب جب اس کو لکھتے ہیں گریک میں تو اگر اس میں کی ویلنسی کم ہوگی تو ہم اس کے ساتھ OUS لگائیں گے اور یہ فیرس بنے گا۔ یہی ویلنسی اگر زیادہ ہوگی تو ہم اس کے ساتھ IC لگائیں گے اور یہ فیرک بنے گا۔ تو امید ہے کہ آج کے ٹاپک سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر مزید آپ نے کچھ پوچھنا ہے یا کوئی چیز رہ گئی ہو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سیریز سے جڑے رہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں۔ اپنا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔